इंसान या रब मुझको जो चाहिए वो नहीं मिलता। रब, जो मिल रहा है तेरे लिए बेहतर है। तुम नहीं जानते मगर मैं खबर रखता हूँ। वाहिद अल्लाह का दर है जहाँ बग़ैर बुलावे के भी चले जाओ तो शर्मिंदगी नहीं होती बल्कि सुकून मिलता है। हर शख्स की फ़जूल बातों को दिल पर मत ले। मुझे अंदाज़ा है कि ये काम आसान नहीं, मगर अपनी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए कुछ लोगों और कुछ बातों को नज़रअंदाज करना पड़ता है। ज़िंदगी के रास्ते कभी भी सीधे नहीं होते, लेकिन कामयाब होने के लिए इन्हें सीधा करना पड़ता है। मुश्किलों पर गौर करेंगे तो मुश्किलें बढ़ती चली जाएंगी, लेकिन अगर आसानियों पर गौर करेंगे तो आसानियाँ बढ़ती चली जाएंगी। जिस चीज़ पर आप ध्यान देंगे वही चीज़ बढ़ती चली जाएगी। और अल्लाह के सिवा कौन है जो तंगी को आसानी में बदल दे, तकलीफ़ में राहत का सामान कर दे, आंसुओं में भी मुस्कुराहटें बखेर दे, बीमारों को भी शफा याब कर दे। सिर्फ वही मुसव्विर है जो टूटे दिलों और दम तोड़ती हिम्मतों को नहाई शफ़क़त से जोड़ देता है। वो मेरा अल्लाह ही तो है। जब आप किसी ऐसे इंसान से मिलो जो लोगों से मिली मायूसियाँ बयान कर रहा हो, तो वो आपको एक पैगाम देने की कोशिश कर रहा होता है कि आप भी उन जैसे ना निकले। परफेक्ट जोड़ियाँ जूतों की होती हैं, बाकी सब वहम है। हो सकता है आपके पास बांटने के लिए कुछ ना हो, लेकिन शुक्र करने के लिए आपके पास कोई ना कोई चीज़ लाजमी होगी। यकीन रखो, इसके एक हुक्म पर बदल जाएंगे ये जो तकलीफ़ के दिन हैं। इज़्ज़तदार भाई बहनों को धमकाते नहीं, इनकी बात सुनते हैं। कुछ चीज़ों को, कुछ नेमतों को, कुछ लोगों को पाकर हम अल्लाह को खो देते हैं। इसी तरह कुछ चीज़ों को, कुछ नेमतों को, कुछ लोगों को खो देने के बाद हम अल्लाह को पा लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। और कुछ खो कर अल्लाह को पा लेने से बेहतरीन क्या हो सकता है। लोगों को इल्ज़ाम नहीं देना चाहिए कि उन्होंने हमें किस कदर मायूस किया, बल्कि अपने आप को इल्ज़ाम देना चाहिए कि हमने लोगों से किस कदर ज़्यादा तवक्कुआत वाबस्ता कर ली थी। हमारी ज़िंदगी वक्ती है, हमारे पास बड़ा वक्त है, लेकिन हमारे पास कोई वक्त नहीं। ए हम नफ्स ना पूछ जवानी का माजरा, मौजे नसीम थी, इधर आई उधर गई। जब किसी का दरवाज़ा खटखटाओ और अंदर से पूछें कौन हो, तो ये ना कहो कि मैं हूँ, बल्कि अपना नाम बताओ। एक लम्हे में फ़ैसला हो जाता है, अल्लाह की मानी या अपने नफ्स की। अल्लाह के लिए ख़ुद को हराम और नाराज़गी वाले कामों से रोकना भी सब्र है। किसी की तल्ख़ बात को अपने दीन के लिए दिल के समंदर की गहराई में छुपा देना भी सब्र है। और सब्र का बदला जन्नत से कम नहीं है। इस जन्नत के हसूल के लिए सब्र करना सीखें। अपनी हस्ती से ज़्यादा अपना नाम ना फैलाओ, वरना परेशान हो जाओगे। परिंदे अपने पाँव और इंसान अपनी ज़ुबान की वजह से जाल में फंसते हैं। गुफ्तगू में नरमी इख्तियार करें, लहजों का असर अल्फाज से ज़्यादा होता है। रास्ते में पड़ा भारी पत्थर कमज़ोर आदमी के लिए रुकावट बन जाता है, लेकिन ताकतवर इंसान इस पर पैर रख कर दूसरी तरफ कूद जाता है। यही मिसाल मुश्किलात की है। मेहनत पसंद लोगों के लिए तमाम मुश्किलात आसान हो जाती हैं। सन्नाटे उड़ा देते हैं आवाज़ के पुर्ज़े, यारों को अगर दश्ते मुसीबत में पुकारूं। अफसोस परिंदों को खबर बाद में होगी, कट जाने से पहले ये शजर टूट रहा है। अपनी मर्ज़ी से कहाँ अपने सफ़र के हम हैं, रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं। किसी चल चलाती दोपहर में कब्रिस्तान जाकर मशहूर मारूफ लोगों की गर्द आलूद कब्रें देखिए, शोहरत का भूत सर से उतर जाएगा। घर सोने चांदी से नहीं, हमेशा अच्छे इखलाक से आबाद होते हैं। शोहर अगर अपनी बीवी को अपने हाथ से खिलाता है तो ये बीवी की ग़ुलामी नहीं, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है।
जब तुम सुकून की कमी महसूस करो तो तौबा करो, क्योंकि इंसान के गुनाह इसे बेचैन रखते हैं। मुआशरे के बदकिरदार लोगों का मुअज़्ज़ज़ और मोतबर हो जाना तबाही की खुली दलील है। कभी कभी अच्छे लोगों से भी गलतियां हो जाती हैं, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि वो बुरे लोग हैं, बल्कि ये मतलब है कि वो भी इंसान हैं। मैंने कभी नहीं चाहा कि कोई मुझे गमगीन समझकर तरस खाए, इसलिए मैंने कभी अपने खसारों का जिक्र ही नहीं किया। कुछ गम बताने से हल्के नहीं होते, बल्कि हरे होकर रिसने लगते हैं। दुनिया में सबसे मुश्किल काम अपनी इस्लाह करना और सबसे आसान काम दूसरों पर तनकीद करना होता है। मुनाफिक लोग सब एक जैसे होते हैं, बस डसने का तरीका अलग अलग होता है। हार मत मानो, क्योंकि तुम्हारा तहज्जुद का मोर्चा अनकरीब होगा। दरिया ने नहर से पूछा, तुझे समंदर नहीं बनना? नहर ने प्यार से जवाब दिया, बड़ापन के खारा बन जाने से बेहतर है छोटा रहकर मीठा रहा जाए। कहीं लुटेरे सजाएं भी काटते होंगे, हमारे यहाँ तो रवायत बेताज पोशी की है। सफ़र का मज़ा लेना है तो साथ सामान कम रखिए, और अगर ज़िंदगी को एंजॉय करना है तो ख्वाहिशात और दिल के अरमान कम रखिए और दूसरों से उम्मीदें मत रखिए। कब्र और कदर कभी जीते जी नहीं मिलती, मरते ही कब्र तैयार और कदर लाजवाब। हाथ से फेंका पत्थर 100 फुट दूर जाता है, बंदूक से निकली गोली 1000 फुट दूर जाती है। तोप का गोला शायद 5 मील दूर तक जाता है, लेकिन एक गरीब को दिया रोटी का टुकड़ा जन्नत के दरवाजे तक जाता है। हर चीज़ नहीं मिलने की होती, कुछ चीज़ें खूबसूरत धोखा और बदतरीन शर होती हैं। किसी चीज़ के ना मिलने पर अल्लाह करीम से बदगुमान नहीं होना चाहिए। जो दिल में है आंखों के हवाले नहीं करना, ख़ुद को कभी ख्वाबों के हवाले नहीं करना। इस उम्र में खुशफहमियाँ अच्छी नहीं होती, इस उम्र को वादों के हवाले नहीं करना। मुझे गुस्सा आता तो कुदरतुल्लाह मेरे कान में कहता, छलनी बन जाओ, इस झगड़े को गुजर जाने दो। अंदर रुके नहीं, रोकोगे तो चीनी की दुकान में हाथी घुस आएगा। गुस्सा खाने की नहीं, पीने की चीज़ है। जब मैं किसी चीज़ के हसूल के लिए बार बार कोशिश करता तो कुदरतुल्लाह की आवाज़ आती, ज़िद ना करो, अल्लाह को इजाज़त दो, अपनी मर्ज़ी को काम में लाए। जब मैं दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करता तो वो कहता, ना, हार जाओ, हार जाओ, हार जाने में ही जीत है। कभी कभी ज़िंदगी का हाल इस मोबाइल की तरह हो जाता है जिसकी बैटरी 93% हो, मगर वो बार बार लो बैटरी का अलर्ट दे रहा होता है। जिस्म थक जाता है, लेकिन चार्जर मिले तो फिर से जगमगाने लगता है। बस यही ज़िंदगी का असूल है। अगर थकन महसूस हो रही है तो मतलब सिर्फ इतना है कि आपको अपने अंदरूनी चार्जर से दोबारा कनेक्ट होना है, चाहे वो दुआ हो, पानी का गिलास हो, या किसी अच्छे दोस्त की बात। याद रखें, कमज़ोरी लम्हाती है, हौसला मुस्तकिल है। बाज़ लोग इतने भी ख़ास नहीं होते जितना हम समझ लेते हैं। लोग अपनी ताकत पर पता नहीं क्यों इतराते हैं, जबकि दरवाजे तो उनके भी टूटते हैं जो ताले बनाते हैं। ज़िंदगी में कभी अपनी ताकत पर गरूर मत करना, क्योंकि वक्त और हालात पर किसी का ज़ोर नहीं चलता। कब कहाँ कैसे बदल जाएं, कोई नहीं जानता। ये ज़्यादा आसान है कि आप किसी शख्स को इसकी खामियों के साथ मोहब्बत करें, बजाय इसके कि आप इन्हें बदलने की कोशिश करें। इंसान डाक के डब्बों में मौजूद ख़तों की मानित हो गए हैं। एक दूसरे के करीब तो हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि दूसरे के अंदर क्या है। अच्छे लोग खामोशी से अपनी हदूद में रहते हैं। जिस्म आज़ाद मगर ज़हन पाबंद, धूप सुनहरी है मगर दिल सुनसान, ख्वाहिशें बेआवाज़ चीखती हैं और खामोशी सब कुछ सह जाती है। यही है असल कैद। हमको मालिक की मुशक्क़त का भरम रखना था, सो जहाँ कोई भी ना महका वहाँ हम महके। जो चीज़ें आपका दिल तोड़ देती हैं वही चीज़ें आपकी आंखें खोलती हैं।
اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی میں جو تکلیف دہ یا مایوس کن تجربات ہوتے ہیں، در حقیقت وہ آپ کو ایک نیا سبق سکھاتے ہیں اور آپ کی بصیرت میں اضافہ کرتے ہیں۔ مشکل وقت آپ کو چیزوں کو ایک مختلف انداز سے دیکھنے اور حقیقت کو بہتر طور پر سمجھنے کے قابل بناتے ہیں۔ پست سوچ والوں کا ساتھ آپ کو پستیوں کا سفر طے کراتا ہے، جبکہ اچھے لوگ روشنیوں کی راہ گزر پہ ملتے ہیں۔ زندگی کبھی کبھی چوائس دیتی ہے اور کبھی نہیں بھی دیتی۔ اے میرے رب، میرے لیے اپنے ہاں جنت میں ایک گھر بنا۔ سب لوگ آپ کے پاس موجود نعمتوں پہ خوش نہیں ہوتے، سب کو سب کچھ نہ بتایا کریں۔ بات کرنے کا کوئی فائدہ نظر نہیں آیا اور خاموش رہنے کی آخری وجہ یہ ہے کہ ہم بات کرتے کرتے تھک گئے ہیں، اس لیے ہم نے خاموشی کو ترجیح دی۔ یہاں ایک خاموشی کے پیچھے ہزار نادانیاں اور داستانیں چھپی ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ ایڈز کی طرح ہوتے ہیں، انہیں سکپ کر دینا ہی بہترین حل ہے۔ امیروں سے نہ ڈرو بلکہ غریبوں کی آہ سے ڈرو، اس لیے کہ اگر امیر بھاگے گا تو وہ حاکم کے دروازے پر جائے گا، اور اگر غریب نے آہ بھر لی تو وہ اللہ تعالیٰ کے دروازے کو کھٹکھٹائے گا۔ سخت دل، یہ ایسے دل ہیں جو عبرت کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی سخت ہی رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مگر ایسی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی آخر کار تمہارے دل سخت ہو گئے، پتھروں کی طرح سخت، بلکہ سختی میں کچھ ان سے بڑے ہوئے، کیونکہ پتھروں میں کوئی ایسا بھی تو ہوتا ہے جس میں سے چشمے پھٹ پڑتے ہیں، کوئی پھٹتا ہے اور اس میں سے پانی نکل آتا ہے، اور کوئی خدا کے خوف سے لرز کر گر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے کرتوتوں سے بے خبر نہیں؟ لوگ جسمانی موت سے تو ڈرتے ہیں مگر دل کے مر جانے کی پرواہ نہیں کرتے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سچے اہل ایمان وہ ہیں جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر لرز اٹھتے ہیں، اور جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ وہ سب لوگ جو گرنے کے بعد اٹھ کھڑے ہوئے، انہوں نے اپنے پیر نہیں بدلے بلکہ سوچ اور وسائل بدلے۔ اعمال بد کی وجہ سے دلوں پر زنگ چڑھ جاتا ہے اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے انسانوں کو حق بات بھی افسانہ ہی نظر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بلکہ دراصل ان لوگوں کے دلوں پر ان کے برے اعمال کا زنگ چڑھ جاتا ہے۔ یقین کے پودے پر صبر و شکر کے پھل لگتے ہیں۔ محبت تکلیف سہ لیتی ہے، تذلیل نہیں۔ زندگی ایک کمزور ڈور کی مانند ہے جو کسی بھی وقت ٹوٹ سکتی ہے۔ جو مختصر گھڑیاں ہمیں نصیب ہیں، کوشش کریں کہ انہیں اس شاندار انداز میں استعمال کریں کہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں۔ اپنے شوہر اور بیوی کے ہوتے ہوئے جو لوگ عورتوں یا غیر مردوں سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی خوبصورت اور خوشبودار لباس چھوڑ کر غلیظ اور بدبودار لباس پہن لے۔ اللہ ہم سب کو ایسی غلاظت سے محفوظ رکھے، آمین۔ اچھے انسان کی سب سے پہلی اور سب سے آخری نشانی یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کی بھی عزت کرتا ہے جن سے اسے کسی قسم کے فائدے یا مفاد کی توقع نہیں ہوتی۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا، پسند اور محبت میں کیا فرق ہے؟ بزرگ نے جواب دیا، آپ ایک پھول دیکھتے ہو اور اسے توڑ کر اپنے پاس رکھ لیتے ہو، یہ پسند ہے، اور اگر آپ اس پھول کو روزانہ پانی دیتے ہو اور اس کا خیال رکھتے ہو تو یہ محبت ہے۔ شادی آپ کی وہیں ہوگی جہاں آپ کا نصیب لکھا ہے۔ کسی کے 2-3 اچھے لفظوں کو محبت سمجھ کر اسے زبردستی نصیب میں لکھوانا بیوقوفی ہے۔ بے شک دعاؤں سے نصیب بدلتا ہے، لیکن وہ چیز بدل کر لکھی جاتی ہو جو آپ کے لیے بہترین ہو۔ نصیب سے جنگ میں خواہ مخواہ ضد پکڑ کر بیٹھ جانا اور اچھے اور مخلص لوگوں کو بھی کھو دینا، میں نے نصیب سے جنگ کرنے والوں کو روتے دیکھا ہے۔ جن لوگوں سے ہمارا دل کا رشتہ ہوتا ہے، ان کے ساتھ ہمارا وجدان کا تعلق ہوتا ہے۔ ان کی پریشانی کی خبر سن کر دل کو بے چینی کے پر لگ جاتے ہیں۔ ان کے سب دکھ سکھ وہی کی طرح ہمارے دلوں میں اترتے ہیں۔
کبھی کبھی میں سوچتی ہوں ہم سب کہیں نہ کہیں بہت ظالم بن جاتے ہیں، کسی کا مذاق اڑاتے وقت، کسی کی تذلیل کرتے وقت، کسی کی جسمانی ساخت کا مذاق یا کسی کی کردار کشی کرتے وقت۔ ہم سوچتے ہی نہیں ہمارا ایک زہریلا جملہ کسی کے لیے روگ بن سکتا ہے، کسی کے لیے ڈپریشن کا باعث بن سکتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو میں نے اس لیے ڈپریشن میں جاتے دیکھا۔ کوئی کہتا ہے لوگ مجھے موٹا کہتے، کوئی کہتا لوگ مجھے کالا کہتے، چھوٹا قد۔ ہم کون ہوتے ہیں کسی کے کردار جسم پر بات کرنے والے؟ اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ ہر چیز آپ کے ہاتھوں سے نکل رہی ہے اور حالات آپ کے موافق نہیں ہیں، تو ایک دفعہ اس درخت کے بارے میں ضرور سوچنا جو ایک ایک کر کے اپنے تمام پتے کھو دیتا ہے لیکن پھر بھی کھڑا رہتا ہے اس امید پر کہ بہار کے دن آئیں گے۔ کسی کی زندگی میں وہ غلطی بن کر کبھی بھی شامل نہ ہو جس کے بعد آپ تعمر خاموش بد دعاؤں کے حصار میں آ جائیں۔ یہ خاموش بد دعائیں بہت اوپر تک لے جاتی ہیں اور پھر انسان کو مرنے دیتی ہیں اور نہ ہی جینے۔ دوسروں کی زندگی میں شامل ہی ہونا ہے تو وہ خوبصورت احساس بن کر شامل ہوں جو ہوا کی طرح ہر وقت گھیرے رکھے، بہار کی طرح چلے جانے کے بعد بھی یاد آئے تو دل کو اپنی یادوں کی مہک سے معطر اور پھول کی طرح کھلا دے۔ بہت کچھ جاننے، دیکھنے اور سمجھنے کے باوجود بھی تعلق قائم رکھنے کے لیے چپ رہنا پڑتا ہے۔ گندم میں جو کنکر ہوتا ہے، کیا وہ کنکر گندم کے بھاؤ نہیں بکتا؟ وہ بھی گندم کے حساب سے ہی تلتا ہے۔ اسی طرح جو اللہ والوں کی مجالس میں بیٹھتا ہے، وہ کھرا نہ بھی ہو، وہ کھوٹا بھی ہو، لیکن یاد رکھو یہ اٹھنا بیٹھنا نہ چھوڑنا۔ جب بولی لگے کہ انشاءاللہ تیرا حساب کتاب اور تیرا بھاؤ اسی گندم کے بھاؤ لگ جائے گا اور انشاءاللہ تو بھی اسی طرح بوریوں میں پیک ہو کے تلے گا اور کندھوں پہ اٹھایا جائے گا۔ اور اگر تو گندم سے جدا رہا اور گندم کے ساتھ تیری نسبت نہ ہوئی تو کندھوں پہ سر پہ نہیں اٹھایا جائے گا بلکہ کنکر کی طرح پاؤں تلے روندا جائے گا۔ ایک ہی زندگی ہے، اسے سادہ رہنے دیجئے۔ کسی کو یاد کر رہے ہیں تو فون کر لیجئے، ملنا چاہتے ہیں تو مدعو کر لیجئے، آپ کو سمجھا جائے تو واضح کر دیجئے، کوئی سوال ہے دل میں تو پوچھ لیں، کچھ پسند نہیں تو بتا دیں، پسند ہے تو کہہ دیں، ساتھ چاہیے مانگ لیں، انا کو دور چھوڑ آئیں، اپنوں کو پاس لے آئیں۔ ایک ہی زندگی ہے، اسے آسان رہنے دیں، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی۔ مضبوط بنو لیکن بدتمیز نہیں، مہربان بنو لیکن کمزور نہیں، جرأت مند بنو لیکن بدمعاش نہیں، فخر کرو لیکن تکبر نہیں۔ اے اللہ، جو لوگ پریشان ہیں اور تیری مدد کے طلبگار ہیں، ان کی مشکلات کو آسان فرما، ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، ان کے دلوں کو سکون عطا فرما اور انہیں اپنی رحمتوں سے نواز دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بس اتنی سی کوشش کرنا کہ تمہاری وجہ سے کوئی رب کے آگے نہ روئے۔ جو چیز عظیم الشان ہوتی ہے اس کے لین دین پر گواہ بنائے جاتے ہیں تاکہ آئندہ جھگڑے سے بچا جا سکے، جیسے زمین کی خرید و فروخت پر گواہ بنائے جاتے ہیں تاکہ مستقبل میں جھگڑا نہ ہو۔ نکاح بھی عظیم الشان لین دین ہے کہ اس میں لڑکی کا لینا اور مہر کا دینا ہے، اس لیے اس میں گواہ ضروری ہیں تاکہ بعد میں جھگڑے نہ ہوں۔ خیر خواہ وہ ہوتا ہے جس کی نصیحت اگر آپ قبول نہ بھی کریں تو وہ آپ سے دشمنی نہیں کرتا، آپ کے لیے آپ کی غیر موجودگی میں دعا کرتا رہتا ہے اور آپ کے عیبوں کو لوگوں کے سامنے پھیلانے سے باز رہتا ہے، جبکہ ملامت کرنے والے کا معاملہ اس کے برعکس ہے۔ خاندانی لوگ جو ہوتے ہیں ان کو مشکل وقت میں پلایا گیا پانی کا ایک گلاس بھی یاد رہ جاتا ہے، اور بے نسلے کو آپ خون کے جام بھی پلا دیں تو ان کو فرق نہیں پڑے گا۔ دلوں میں اللہ بستا ہے، اسے سیاہ مت ہونے دیں، ورنہ جب مہر لگ جائے تو انسان کچھ بھی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو دیتا ہے اور گمراہی کی طرف چل پڑتا ہے، اور گمراہی کا راستہ یقیناً بہت برا راستہ ہے۔ رفاقتیں کبھی پابند سلاسل نہیں ہوتیں، جگنو قید میں رکھ کر پالے نہیں جاتے۔
جس چھاؤں سے عزت نفس زخمی ہو اس چھاؤں سے دھوپ بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اس شخص کے لیے جنت کے کنارے ایک گھر کا ضامن ہوں جو جھگڑا چھوڑ دے اگرچہ وہ حق پر ہو، اور جنت کے بیچ میں ایک گھر اس کے لیے جو جھوٹ بولنا چھوڑ دے اگرچہ وہ مذاق ہی میں ہو، اور جنت کی بلندی میں ایک گھر اس کا جو اپنا اخلاق اچھا بنائے۔ صرف پر امید لوگ ہی خودکشی کرتے ہیں، وہ پر امید لوگ جن کے خواب پورے نہیں ہوئے، وہ اب مزید کوئی امیدیں نہیں رکھتے۔ باقی وہ لوگ جن کے پاس جینے کی کوئی وجہ نہیں ہے تو ان کے پاس مرنے کی بھلا کیا وجہ ہوگی؟ تم صبح سے شام تک کیا کرتے ہو؟ میں اپنا وجود برداشت کرتا ہوں۔ سمجھدار انسان جب رشتے نبھانا بند کر دے تو سمجھ لینا اس کی عزت نفس کو شدید ٹھیس پہنچی ہے۔ جہاں پانی گرتا ہے وہاں سبزہ اگتا ہے، اور جہاں آنسو گرتے ہیں وہاں رحمت اترتی ہے۔ تمہارا ایک رب ہے پھر بھی تم اسے یاد نہیں کرتے، لیکن اس کے کتنے بندے ہیں پھر بھی تم کو نہیں بھولتا۔ آنکھ کا پانی اور دل کی کہانی کوئی نہیں سمجھ سکتا سوائے اللہ کے، اسی کو سنائیں وہی سمجھتا ہے۔ جو رشتے دار اچانک آپ کے دشمن بن جاتے ہیں دراصل وہ شروع سے ہی آپ سے نفرت کرتے ہیں، لیکن وہ اداکاری اور منافقت میں مہارت رکھتے ہیں۔ بے حساب دیتے رہو، بے حساب آتا رہے گا۔ حساب کتاب رکھو گے تو پھر حساب کتاب ہی ہوگا۔ اے اللہ ہمیں ہمارے نفس کے حوالے نہ کرنا، یہ ہمیں خیر سے دور شر سے قریب کر دے گا۔ نہ زمین کا رنگ ہرا ہے، نہ پانی کا، نہ ہوا کا، لیکن جو درخت پیدا ہو رہا ہے اس کا رنگ ہرا ہے۔ یہ سب کس کی قدرت ہے؟ بے شک وہ کائنات کا اکیلا شہنشاہ اللہ ہے، بے شک سبحان اللہ۔ اللہ کو بہت پسند ہے اللہ کی عطاؤں پر الحمدللہ اور اپنی خطاؤں پر استغفر اللہ کہنا۔ لمبی امیدوں سے دور رہا کرو، وہ تمہارے پاس موجود نعمتوں کو حقیر بنا دیتی ہیں۔ جب انسان محبت میں پاکیزگی کا دامن چھوڑ دیتا ہے، محبت گناہ بن جاتی ہے۔ جس طرح پوری کوشش سے تم اپنے گناہ کو چھپاتے ہو، اسی طرح اپنی نیکیاں بھی چھپانے کی کوشش کرو۔ دنیا کی اعلیٰ ترین مصروفیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا ہے۔ میرا ماننا ہے کہ دوپٹے کے بغیر عورت کو صرف توجہ مل سکتی ہے، عزت نہیں۔ ہجرت انسانی زندگی کا سب سے تکلیف دہ عمل ہے۔ مشکلیں دینے والوں سے بڑا مشکلوں سے نکالنے والا ہے۔ یہ بات سمجھ آ جائے تو مشکل زیادہ دیر مشکل نہیں رہتی۔ حیا کی سیڑھی سے اگر عورت کا پاؤں پھسل جائے تو پورا خاندان منہ کے بل گرتا ہے۔ مسلمانوں میں زوال کی وجہ عبادات میں کمی نہیں، بلکہ معاملات میں دھوکہ دہی، وعدہ خلافی، بددیانتی اور منافقت ہے۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں، اگر آپ اس گمان میں ہیں کہ آپ نے کسی کے لیے بہت کچھ کیا ہے، وقت دیا، اپنی نیند خراب کی، سونے کے اوقات تبدیل کیے، اپنی عادات، لہجہ، زندگی جینے کے انداز بدل ڈالے، اور ان سب کی اگلے کی نظر میں بڑی اہمیت ہوگی، تو مبارکباد وصول کیجئے۔ ایسا کچھ نہیں، آپ صرف استعمال کیے گئے ہیں۔ جو انسان اللہ سے مخلص ہونے کی کوشش کرتا ہے، اللہ اسے کبھی بھی ذلیل و خوار نہیں ہونے دیتا۔ اللہ بس آپ سے آپ کی مخلصی چاہتا ہے کہ آپ کتنی لائلٹی شو کرتے ہیں اپنے رب سے۔ مخلص ہونا یہ ہے کہ کوئی گناہ جو آپ سے نہیں چھوٹ رہا وہ آپ بھی اللہ کی رضا کی خاطر چھوڑ دیں۔ تمہارا ان چیزوں سے بھاگنا جو تمہیں تکلیف دیتی ہیں تمہیں اور زیادہ تکلیف دے گا۔ مت بھاگو، درد کو محسوس کرو یہاں تک کہ تم شفا یاب ہو جاؤ۔ کچھ لوگوں کو اونچائی پر جانے کی اتنی جلدی ہوتی ہے کہ وہ چھوٹے لوگوں کا ہاتھ پکڑنے کی بجائے بڑے لوگوں کے پاؤں پکڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر کسی شخص کو خود میں کوئی عیب نظر نہ آئے تو سمجھ لیں کہ اس کی جہالت اپنی انتہا سے بھی آگے نکل چکی ہے۔
انسان وہ لڑائی کبھی بھی نہیں جیت سکتا ہے جس میں دشمن اس کے اپنے ہوں۔ ٹوٹے ہوئے لوگ کسی کو تکلیف نہیں دیتے، خود کو الگ کر لیتے ہیں اور بس خاموش ہو جاتے ہیں۔ ٹوٹنے کا مطلب ہمیشہ ختم ہونا نہیں ہوتا، کبھی کبھی ٹوٹنا زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ اکثر برا وہ بنتا ہے جو اچھا بن کر ٹوٹ چکا ہو۔ گھریلو الجھنیں اکثر جوانی چھین لیتی ہیں۔ کچھ لوگ اعتبار کے نہیں، احتیاط کے لائق ہوتے ہیں۔ جسم کی چوٹ تو وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جاتی ہے، مگر لفظوں اور رویوں کے زخم کبھی نہیں ٹھیک ہوتے۔ شکر ہے خدا نے عزت، ذلت، جان، رزق اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ انسان کے ہاتھ ہوتا تو روز قیامت آتی۔ بے بس انسان کا علاج صرف سجدہ ہے۔ کچھ جگہیں چھوڑنی پڑتی ہیں نہ چاہتے ہوئے بھی، من کو مارنا پڑتا ہے۔ وہ لوگ جن کے بغیر رہنا ناممکن ہوتا ہے، کسی موڑ پر آ کر انہیں چھوڑنا پڑتا ہے۔ سانسوں کا رک جانا ہی موت نہیں ہے، وہ انسان بھی مرا ہوا ہی ہے جس نے غلط کو غلط کہنے کی ہمت کھو دی ہے۔ مرد وہ ہوتا ہے جو غصے میں بھی عورت سے بات کرنے کی تمیز نہ بھولے۔ دوست چہرہ دیکھ کر نہیں بلکہ اخلاق اور چاہت دیکھ کر بناؤ، کیونکہ اگر سفید رنگ میں وفا ہوتی تو نمک بھی زخموں کی دوا ہوتی۔ ماں وہ ہستی ہے جس کی دعاؤں سے رب کی رحمت برستی ہے۔ ضروری نہیں ہر رشتہ مستقبل ہو، بس یادگار ہونا چاہیے۔ اگر لوگ آپ کو ضرورت کے وقت یاد کرتے ہیں تو برا مت مانیں، انہیں مطلبی مت کہیں، کیونکہ چراغ کی ضرورت اندھیرے میں ہی پڑتی ہے۔ جن کا یقین عرش والے پر ہو، وہ فرش والوں کی باتوں پر دل چھوٹا نہیں کرتے۔ لوٹ کر یادیں آتی ہیں، وقت نہیں۔ انسانی تعلقات میں فاصلہ رکھنا ڈرائیونگ کے دوران گاڑیوں کے درمیان فاصلہ رکھنے کے مترادف ہے، کیونکہ یہ جان لیوا تصادم سے ضروری تحفظ ہے۔ تیرا چاہا تیرے رب کے بغیر پورا نہیں ہوگا، اور تیرے رب کا چاہا تیرے بغیر پورا ہو جاتا ہے۔ اپنی چاہت کو اپنے رب کی چاہت پر قربان کر دو۔ جتنے مرضی اور آگ پڑھ لیں، زندگی جینے کا فلسفہ اس وقت تک سمجھ میں نہیں آتا ہے جب تک حالات واقعات خود پر نہ بیت جائیں۔ جس نے ہمیں جنگل کے بیچ میں چھوڑ دیا، اسے یہ پوچھنے کا کوئی حق نہیں ہے کہ بھیڑیوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا۔ خدا کے ناراض ہونے کی علامت یہ ہے کہ نہ عبادت کی توفیق ملتی ہے اور نہ گناہوں پر افسوس ہوتا ہے۔ غصہ ان کپڑوں کو پھاڑ دیتا ہے جو آپ کے اخلاق کا پردہ کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ دھوکہ کھانے والے کو تو وقت کے ساتھ ساتھ سکون مل جاتا ہے، پر دھوکہ دینے والے کو کبھی سکون نہیں ملتا۔ جن کی اولاد نظر جھکا کر چلتی ہے، ان کے والدین نظر اٹھا کر چلتے ہیں۔ رزق میں عیب کبھی نہ نکالو، پسند نہ آئے تو مت کھاؤ۔ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں ان کا شکر ادا کرو، کیونکہ کسی کو تو یہ بھی میسر نہیں ہے۔ کبھی ہم وہ بھی کھو دیتے ہیں جسے ہم بڑے حق سے کہتے ہیں کہ میرا ہے۔ ذرا تصور کریں، اللہ تعالیٰ کے ترازو کے نزدیک مسلوں، تسبیحوں، داڑھیوں، حجابوں، نقابوں اور نفلوں کا ہجوم ہوگا، اور پھر کیا کمال کا نظارہ ہوگا جب اللہ تعالیٰ صرف نیتوں کو تولنے کا حکم دے گا۔ یہ زندگی ہے جناب، ٹھوکر تو لگے گی، کبھی اپنوں سے اور کبھی اپنا کہنے والے جھوٹے لوگوں سے۔ پناہ مانگا کرو غربت سے، یہ سب رشتے ختم کرا دیتی ہے۔ ساری زندگی سہتے ہی تو آئے ہیں، کسی کی باتیں، کسی کے لہجے اور کسی کے رویے۔ ایک غلط شخص کی طرف سے دھوکہ 10 صحیح انسانوں پر اعتماد کرنے کے راستے میں رکاوٹ بنتا ہے۔ کتوں کو گھی اور لوگوں کو سچی محبت ہضم نہیں ہوتی۔ اپنی زندگی کا اختیار کسی دوسرے کے ہاتھ میں مت دیں، آپ کی ذات کے ساتھ آپ سے بڑھ کر اور کوئی مخلص نہیں۔ جب زندگی مشکل ہو جائے تو آسان ہونے کی خواہش نہیں بلکہ مضبوط ہونے کا فیصلہ کریں۔ دل سے اترے ہوئے لوگ سامنے بھی کھڑے ہوں تو نظر نہیں آتے۔ منافق کی ہمدردی دشمن کی تلوار سے زیادہ خطرناک ہے۔
یتیمی بہت بڑی آزمائش ہے۔ یتیم کی زندگی گزارنا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے۔ بہت کچھ کہنا تھا تم سے، لیکن تم حال نہ سمجھے، بات کیا سمجھتے۔ اپنے وہ ہوتے ہیں جن کو ہمارے درد کا احساس ہو، ورنہ خیرات تو راستے میں آنے جانے والے لوگ بھی پوچھ لیتے ہیں۔ کتنا بڑا کلیجہ ہوتا ہوگا اس باپ کا جو رشتے کے لیے بیٹی دکھا کر پوچھتا ہوگا کہ کیسی لگی آپ کو میری بیٹی۔ وہ بھی کیا دور تھا مرشد، جب گھر کچے اور لوگ سچے ہوا کرتے تھے۔ اتنی ٹھوکریں مارنے کا شکریہ اے زندگی، چلنے کا نہ سہی سنبھلنے کا ہنر تو آ ہی گیا۔ یہ امی کتنی پیاری چیز ہے، دوسری بار روٹی مانگو تو خوش ہو جاتی ہے۔ الفاظ ہی سب کچھ ہوتے ہیں، یہ دل جیت بھی لیتے ہیں اور دل چیر بھی دیتے ہیں۔ سوچ سمجھ کر اعتبار کریں، ہر کوئی سچا نہیں ہوتا۔ 52 پتے ہوتے ہیں تاش کے، ہر کوئی یکا نہیں ہوتا۔ حالات دیکھ کر ساتھ چھوڑنے والوں، یاد رکھنا وہ مقدر لکھتا بھی ہے اور بدلتا بھی ہے۔ 3 چیزیں ایمان کو تباہ کر دیتی ہیں: امیروں کی محفل، عورتوں کی صحبت، جاہلوں سے بحث۔ ضروری نہیں کچھ غلط کرنے سے دکھ ملے غالب، حد سے زیادہ اچھا ہونے کی بھی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ جب انسان کسی رنج اور مصیبت میں اللہ سے شکوہ کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ اس مصیبت کا شکوہ بے جا ہے، یہ مصیبت تو تجھے میری طرف متوجہ کر رہی ہے۔ تجھے شکوہ تو میری اس نعمت سے ہونا چاہیے جو تجھے مجھ سے بے نیاز بناتی ہے۔ رشتے دل سے جڑے ہوں تو کبھی ساتھ نہیں چھوڑتے، اور مطلب سے جڑے ہوں تو کبھی ساتھ نہیں دیتے۔ پھر رفتہ رفتہ میں نے زندگی کو سمجھنا شروع کر دیا تو پتہ چلا کہ زندگی تو صبر کے سوا کچھ بھی نہیں۔ کوئی بچھڑ گیا تو صبر، کوئی روٹھ گیا تو صبر، کسی نے کردار پر انگلی اٹھائی تو صبر، جو مانگا وہ نہ ملا تو صبر۔